बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, AMWW TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इल्ताफ़ मलिक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुज़फ़्फ़राबाद जनाब डॉक्टर सईद अवान साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद में सेहत के हवाले से और जो भी दीगर मसाइल हैं सेहत हेल्थ के हवाले से, वो बातें हम करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो चार्ज है आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का, ये संभाले हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मलिक साहब, मैंने 14 फरवरी 2019 से चार्ज संभाला है डिस्ट्रिक्ट जिला मुजफ्फराबाद का। जी जी। तो इससे पहले सर आप कौन से मसलन वो ओहदे पे थे? इससे पहले मैं एज ए जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो हमारा टर्शी के लेवल टीचिंग हॉस्पिटल है, उसमें काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले आप UNFPA के अंदर भी रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है UNFPA का? जी, UNFPA चूँकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNFPA में मैंने तकरीबन 4.5 साल तक काम किया। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से ज़िला कोटली के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम करता रहा हूँ। वहाँ ज़िला कोटली के अंदर हमने 3 डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड की थी। एक हेल्थ डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और फीमेल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा। वहाँ पर हेल्थ के 18 सेंटर थे जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे, और इस तरह फैमिली प्लानिंग के अंदर भी बहुत सारी इंटरवेंशंस थी, और इसी तरह तालीम नस्लों के अंदर प्राइमरी सतह पर भी बहुत सारी इंटरवेंशन थी जिनको सपोर्ट किया जा रहा था UNFPA के तहत। अच्छा अच्छा। तो ये जो आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, तो इसमें क्या जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं या सेम ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं? अब डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ना, वो आपकी इम्प्लीमेंटिंग यूनिट होते हैं। जितनी भी हेल्थ की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, वहाँ से प्लान भी होती हैं और वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी होती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर न सिर्फ महकमा सेहत आमा के अंदर हमने चीज़ों को देखना होता है, बल्कि ज़िले के अंदर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जो स्टोर्स हैं, उनको भी देखना होता है, अद्वियात की क्वालिटी को देखना होता है, फिर जो फूड होता है उसको भी देखना होता है कि लोगों को नाक़िस ग़िज़ा तो नहीं मिल रही, क्या उनको जो ग़िज़ा मिल रही है वो सेहतमंद है या नहीं है। ये चीज़ें भी हमें देखनी होती है। अच्छा, ये जो मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे कितने हॉस्पिटल होंगे वैसे एक रफ आइडिया के मुताबिक? इस वक्त मुजफ्फराबाद शहर के अंदर जो बड़े 2 हॉस्पिटल हैं, एक CMH मुजफ्फराबाद है और दूसरा अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुजफ्फराबाद है। इसके अलावा जो ज़िला मुजफ्फराबाद के अंदर जो छोटे, या आप कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के सेंटर्स हैं, उसमें 6 RICs हैं और उसमें 36 BHUs हैं, और इस तरह बाकी MCI सेंटर, TB सेंटर और फर्स्ट एड पोस्ट तकरीबन 119 सेंटर्स हैं ज़िला मुजफ्फराबाद के अंदर। ठीक है। ये जो गांव देहात में डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, वो भी आपके अंडर है? जी जी, जितना भी पेरिफेरी में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं महकमा सेहत आमा के जो इम्प्लीमेंट होते हैं ज़िले के अंदर, और लेडीज वर्कर प्रोग्राम्स हैं, वो सारे प्रोग्राम्स थ्रू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ही इम्प्लीमेंट होते हैं ज़िला के अंदर। अच्छा, जो लेडी हेल्थ वर्कर की आपने बात की है, तो ये क्या एक परमानेंट जॉब होता है, या इसमें क्योंकि हमने एहतजाज भी देखते हैं, बाज़ लेडी हेल्थ वर्कर एहतजाज करती हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, तो ये हमें थोड़ा सा समझाएंगे? जी, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम पहले तो ये फेडरल फंडेड प्रोग्राम था, जिसको ये परमानेंट प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 2012 से ये प्रोग्राम अब प्रोविंशियल लेवल का एक प्रोग्राम बन गया है, और बाकायदा इनकी सर्विस को रेगुलराइज कर दिया गया है, और 2022 से इनको बाकायदा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, पिछले दिनों में मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि डेंगू जो है, डेंगू मच्छर जो है, वो मुजफ्फराबाद में भी पहुंच चुका है। तो कितने केसेस यहाँ पे डेंगू के आए हैं? डेंगू जो है जी, इस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर एक बड़ा एपिडेमिक हुआ है, चूँकि हम पिंडी से हमारे लोगों का आना जाना और ये सारी चीज़ होती है, तो पिंडी के अंदर चूँकि डेंगू के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, इस तरह मुजफ्फराबाद के अंदर भी ये 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो है वो घरों पर ही ट्रीट हो गए हैं। सिर्फ उनको टेस्ट वगैरह की सहूलत हॉस्पिटल में से प्रोवाइड की गई है, और जो ज़्यादा सीरियस लोग थे उनको हॉस्पिटल्स के अंदर बाकायदा दाखिल करके उनका इलाज मुआवजा किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, इसके सद्भाव के लिए क्या इक़दाम जो है आपकी जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा है? इसके लिए हमने कई एक्टिविटीज़ यहाँ पर बरोकार लाई हैं। एक तो हमने अपना जो लोगों को में अवेयरनेस देने के लिए हमारा जो लेडीज वर्कर प्रोग्राम है, इसके ज़रिए हमने कोई 1000 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर एक्टिविटी की है, और हमने 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को डेंगू से, बुखार से मुतल्लक, डेंगू मच्छर के से बचाव से मुतल्लक और किस तरह इसका तदारक किया जा सकता है, अवेयरनेस दी है।
اس کے علاوہ ہمارا جو CDC ڈپارٹمنٹ ہے اس نے باقاعدہ جو فوکل سپرے ہے، فوگنگ وغیرہ ہے اور لاروا سائڈنگ ہے، یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیریس مریض تھے یا جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت تھی، ان کو ہمارے 2 ہاسپٹل CMH اور ایمس کے اندر باقاعدہ داخل کر کے ان کو علاج معالجہ کی سہولیات پرووائڈ کی گئی ہیں، اور جو مریضوں کو گھروں کے لیے نیٹس بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ وہ مریض صحت مند لوگوں کو جو ہے مچھر جو ہے انفیکٹڈ مچھر ان تک نہ پہنچ سکے۔ اچھا، اس کے لیے کیا کوئی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پاس فنڈز ہوتے ہیں جو مختلف کلچر ایکٹیویٹیز کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے ڈینگی سے دیگر جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس طرح سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ ہوتے ہیں فنڈز وغیرہ؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ فنڈز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو نارمل بجٹ ہوتا ہے اسی میں سے ہم اس کو کیٹر کر رہے ہیں، کوئی الگ سے اس کا فنڈ نہیں ہے۔ اس طرح کچھ اضافی فنڈز ہم نے ڈیمانڈ کیے ہیں جو متوقع ہے کہ اس سال ہمیں ملیں گے، اور اگلے سال باقاعدہ اس کو بجٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لوگوں کو مستقل بنیادوں پر ان کو اویئرنیس دی جائے، تھرو میڈیا دی جائے، تھرو ٹاک شو دی جائے، تھرو جو نیوز پیپرز ہیں اور جو آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پورا کار لایا جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک ضلع کے اندر جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، چاہے MBBS ہو، جو بھی ہو، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ یہ آپ کے انڈر آتے ہیں یا کیا اس کا پروسیجر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں؟ ضلع کے اندر جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اندر جتنے بھی ہیومن ریسورس ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، LHPs ہیں، لیڈی ورکرز ہیں، جو بھی اسٹاف ہے وہ پھر DHO کے انڈر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی اپنا ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، لیکن اوورآل جو جس چیزوں کو جو ہیلتھ سسٹم کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آج کل جو ہے پاکستان اور انڈیا کے جو نا تنازعات چل رہے ہیں، کشمیر ایشو چل رہا ہے، تو اس دوران جو ہے نا لائن آف کنٹرول یا بارڈر پہ فائرنگ بھی ہوتی رہتی ہے، تو لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ کوئی ان کی فوری امداد کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اس وقت ضلع مظفرآباد کی 3 یونین کونسلز ہیں جو فائرنگ کی زد میں ہیں، اس میں مینلی جو ہے یونین کونسل پنچکوٹ ہے، اور کچھ پارٹ ہے وہ یونین کونسل پنجگراں کا اور یونین کونسل برگراں کا۔ ہم نے ان ایریا کو مارک کیا ہوا ہے، اس کے اندر جتنے ہمارے سینٹرز ہیں وہاں پر ہم نے جو ہیومن ریسورس ہے اس کو الرٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے جو ادویات ضروری ہیں ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے وہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اور پھر ایک بڑا ایمرجنسی رسپانس ہم نے یعنی پیشنٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک رسپانس سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں ایمبولینسز گاڑیاں ہم نے ڈیمارکیٹ کی ہوئی ہیں، اور جو ہی ہمیں کہیں ہم نے جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے کلوز کنٹیکٹ رکھا ہوا ہے، جو ہی کسی جگہ فائر ہوتی ہے اور ہمیں زخمیوں کی اطلاع ملتی ہے تو ہماری جو ایمبولینس گاڑیاں ہیں وہ فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں اور ان مریضوں کو وہاں سے اٹھا کر سیف جگہ پر ان کی ابتدائی بیمار پٹی کر کے پھر ان کو بڑے ہاسپٹلز میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے تھوڑا سا پرسنل کوشچن ہوگا کہ آپ کا بیسک تعلق کہاں سے ہے؟ جی، بیسیکلی میں مظفرآباد ڈسٹرکٹ کا ہی رہنے والا ہوں، میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ میرا کلسی ہے، اور ابھی میں مظفرآباد کے اندر ہی رہتا ہوں، اسی ضلع سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو یہ کتنا آپ کو عرصہ ہو گیا ہے آپ جاب میں؟ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جاب میں نے فیبروری 94 میں سٹارٹ کیا تھا، ابتدائی کچھ عرصہ میں نے بطور میڈیکل آفیسر کام کیا 2001 تک، پھر اس کے بعد میں نے بطور ADHO نیلم کے اندر کام کیا، پھر وہیں پہ الحمدللہ میں نے بطور DHO بھی کام کیا، پھر میں UNFPA میں نے بطور ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر کوٹلی کے اندر کام کیا، پھر نظام اعلیٰ صحت عامہ کے اندر میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سٹورز اور پروکیورمنٹ پر کام کیا اور بطور ڈائریکٹر پروکیورمنٹ بھی کام کیا، پھر عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کچھ عرصہ میں نے ایز اے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کام کیا، اور کچھ عرصہ وہاں پہ میں نے بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی کام کیا، اور ابھی فیبروری 2019 سے میں بطور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر مظفرآباد محکمہ صحت عامہ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مریض ہوتے ہیں جن کے پاس علاج معالجے کی وہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بیماریاں ان کی بڑھ جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کوئی فری ٹریٹمنٹ؟ ایک تو دیکھیں وہ کارڈ وغیرہ بنتے ہیں، مختلف پارٹیاں بناتی ہیں، لیکن وہ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جو پہلے سے امیر ہوتے ہیں، غریب بیچارے کا کارڈ بھی نہیں بنتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ان غریب لوگ کے علاج معالجے کے لیے کیا فیسلٹیز رکھی گئی ہیں؟ اس وقت محکمہ صحت عامہ کے اندر جو ہے نا، ایک سمجھ لیں آپ جو غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ آزاد کشمیر نے ایک تو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کو فری کیا ہوا ہے، پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹلز ہیں وہاں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ فری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کی طرف سے زکوٰۃ فنڈ کے اندر ایک معقول رقم رکھی گئی ہے کہ جو لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں اگر ان کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑتا ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مدد فراہم کی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ بیت المال ایک شعبہ ہے، وہ بھی ایسے مریضوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ٹریٹمنٹ اور علاج معالجہ کی، نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ بیرون آزاد کشمیر بھی ان کو علاج معالجہ کی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کو ایک طرف میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، لیکن اگر وہی ملازمین اگر ہاسپٹل کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں فری علاج معالجہ اور میڈیسن بھی ملتی ہیں، اور بیرون آزاد کشمیر بھی ان کا علاج گورنمنٹ کرواتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی واضح جو حکمت عملی ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ صحت کارڈ ہیں، وہ بھی پچھلی حکومت نے، فیڈرل جو گورنمنٹ تھی اس نے شروع کیے تھے ہمارے 2 اضلاع کے اندر، ظفر آباد کے اندر اور کوٹلی کے اندر، لیکن اب جو نئی حکومت فیڈرل میں آئی ہے انہوں نے ابھی اس میں پچھلے مہینے سے اس کو آزاد کشمیر کے پورے 10 ڈسٹرکٹ کے اندر اس کا اجرا کر دیا ہے، جو اس وقت کارڈ تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بڑی تعداد جو ہے مستقیم کی اس کے اندر کور ہو جائے گی، اور ان کو ہاسپٹل کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان کا علاج معالجہ فری ہوگا۔ اچھا، تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ڈسپینسریز ہوتی ہیں گاؤں دیہات میں، یہ کتنی آبادی پہ ایک ڈسپینسری جو آپ جو ہے نا وہ لانچ کرتے ہیں، یا کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے؟ اس کے لیے مختلف کرائٹیریاز ہیں، جیسے REC ہے، وہ ذرا ایک بڑا آپ کا جیسے ایک بڑا سینٹر ہے، تو اس کے لیے آبادی تقریباً 50,000 تو کم از کم ہونی چاہیے، اور آپ کے BHO 5,000 سے اوپر کی آبادی اگر ہے، اب 5 سے 10,000 اس پہ BHO قائم کیا جاتا ہے۔ اس سے اگر 3,000 اور اس سے نیچے اگر ہے تو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے وہ وہاں اسٹیبلش کی جاتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں ہمارے، اور باقاعدہ پھر اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے کہ وہ آبادی بھی دیکھی جاتی ہے، پھر کہاں قائم ہونا چاہیے جہاں لوگ آسانی سے آ سکیں اور علاج معالجہ کی سہولت حاصل کر سکیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا قیام وہیں پر عمل میں لایا جائے۔ اچھا، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جاب کو کتنا عرصہ رہ گیا ہے، اور پھر مثلا ایک جگہ آپ جاب کر رہے ہیں وہاں سے تبادلہ جب ہوتا ہے کتنا عرصے کا ہوتا ہے، بیچ میں گیپ ہوتا ہے؟ اس میں جو حکومتی پالیسی یہ ہے کہ کسی بھی آفیسر یا کسی بھی ملازم کو ایک اسٹیشن پر کم از کم 3 سال موقع دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رہ کر اس اسٹیشن پر کام کرے، اور یہ حکومتی پالیسی ہے، اس کے مطابق ہی چلا جاتا ہے۔ اور کہیں اگر کہیں گورنمنٹ بعض دفعہ اس سے پہلے بھی ٹرانسفر کر دیتی ہے، لیکن حکومتی پالیسی 3 سال کی ہے اور اس پر عمل درآمد ہے۔ اچھا، آپ مختلف اضلاع میں آزاد کشمیر کے آپ گھومے پھرے ہیں، جاب کی ہے، جاب کے سلسلے میں مختلف جگہ پہ گئے ہیں، تو آپ ظاہر ہے پورا آزاد کشمیر اچھا ہے، لیکن کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں بندہ تھوڑا زیادہ مطمئن ہوتا ہے، تو کیا مظفر آباد میں آپ زیادہ مطمئن ہیں، یا کوٹلی میں بھی آپ 3-4 سال رہے ہیں؟ میں بیسیکلی کام پر بلیو کرتا ہوں، اور میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہیں، اور لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید یہ مقام دیا ہے۔ تو کوٹلی کے اندر میں نے کام کیا تو میں نے اس کو ہمیشہ گھر کی طرح محسوس کیا۔ وہاں لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھی رسپیکٹ دینے والے لوگ ہیں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں، اور بڑے سوشل لوگ ہیں۔ وہاں میں نے کبھی کوئی یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اپنے گھر سے بہت دور چلا گیا ہوں، میں نے اس کو اپنے گھر کی طرح ہی محسوس کیا، اور لوگوں کا رسپانس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے نیلم کے اندر کام کیا ہے۔ نیلم ایک مشکل جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں پر آپ کی اپروچ بڑی مشکل ہوتی ہے، زندگی کی سہولیات اس طرح کی نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عرصہ میں نے نیلم کے اندر کام کیا ایز اے میڈیکل آفیسر، ایز اے ADHO اور ایز اے DHO، اور لوگوں کو میں نے کبھی اپنے سے جدا نہیں سمجھا، اور لوگوں نے بھی مجھے کبھی جدا نہیں سمجھا، اور میری زندگی کی وہ جو ارلی ایج کا جو میری سروس تھی، میں آج تک اس کو انجوائے کرتا ہوں، میں آج تک اس کی حسین یادیں میرے دل و دماغ کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح ضلع مظفر آباد ہے، یہ تو میرا بھائی ضلع ہے، لوگوں سے ہم کنیکٹڈ ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، لوگوں کی توقعات بھی ہوتی ہے، تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اور بہتر پرفارم بھی کر رہا ہوں۔ جی، بہت اچھا۔ تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، یا جو لوگ جن کو جو غریب لوگ ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پراپر کہاں کس جگہ جانا چاہیے، ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں؟ عوام کے لیے یہی ہے جی کہ ان کے قریب ترین جو سینٹر ہے اس کے اوپر جائیں، اور وہاں پر جو بھی ہیلتھ کا اسٹاف ہے اس سے ابتدائی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر وہاں سے وہ ان کے بس سے باہر ہے تو وہ خود آپ کو مناسب جگہ پر ریفر کریں گے۔ پھر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں، اگر کوئی پیچیدہ بیماری ہے تو اس کے اندر اس کا علاج ہوگا۔ اگر عوام کہیں پر بھی دشواری کا سامنا کرتی ہے تو ہم لوگ اسی لیے موجود ہیں کہ وہ ہم تک بات لائیں، اور ہم ان کی جو مدد ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ کسی ہاسپٹل کی بھی انتظامیہ ہو سکتی ہے، ضلع کی انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے، یا اسٹیٹ لیول کی بھی انتظامیہ ہو سکتی ہے۔ تو میں عوام سے یہی کہوں گا کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں پر اعتماد کریں، گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ سمجھیں، اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہی ان کی خدمت کے لیے،
اور ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ مریض اور ڈاکٹر ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ڈاکٹرز کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا مریض ان کے ہاتھ سے اس کو صحت نہ ملے یا وہ اس کی بیماری پیچیدہ ہو جائے۔ اگر کہیں آپ کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی دوسری وجہ ہوگی، تو آپ اپنے ڈاکٹرز پر اعتماد کریں۔ ڈاکٹر سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مریضوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردانہ اور شفیقانہ رویہ رکھیں اور ان کی بات کو غور سے سنیں، توجہ دیں اور ان کی بھرپور مدد کریں۔ اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں اور آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے مسکرا کے ملتے ہیں، جبکہ سرکاری ہاسپٹل میں یا عوام اکثر کہتی رہتی ہے مسکرا کے نہیں ملتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ٹرینڈ ہے یا عوام ویسے ہی کہہ رہی ہے یا کوئی ایسا ہے سلسلہ؟ نہیں، سب کے بارے میں تو یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگی، لیکن ایک ٹرینڈ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹلس کے اندر ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر او پی ڈی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو باہر 120 بندے یا 100 بندے اس کے چیک اپ کرانے کے لیے موجود ہیں، تو وہ مریض کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا اور وہ جلدی مریض کو ڈسپوز آف کرتا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے وہ لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہمیں پورا ٹائم نہیں دے رہا، یہ ہمیں تسلی اور تشفی کے ساتھ دیکھ نہیں رہا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پرائیویٹ میں چونکہ نمبر آف پیشنٹس کم ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، وہ پوری توجہ سے مریض کو دیکھتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں کچھ پرسنل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بطور ڈاکٹر میں ڈاکٹر کے لیے یہ ضرور کہوں گا، یہ پیغام دوں گا کہ مریض خواہ وہ گورنمنٹ کے ادارے میں آپ کے پاس آئے، خواہ آپ کے کلینک پر آئے، یا زندگی میں کہیں کسی اور جگہ مریض سے واسطہ پڑے، تو مریض ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا رویہ یکساں ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر سعید اعوان صاحب، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر مظفر آباد، جن سے ہم نے بات چیت کی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو بہت سے لوگ تک شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔